3 शाबान शब शुरू होने वाली है, पैगंबर बेटी के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं बेटी मैं तुझे एक पैगाम देने आया हूं ताकि तू घबरा नहीं। और वो ये है कि आज रात को तेरा वो बेटा आने वाला है इस दुनिया में जो 3 मरतबा रोज तुझे सलाम करता रहा, लेकिन जब वो आएगा ना तो उसके आने से पहले तेरा घर इतना रोशन हो जाएगा, इतना रोशन हो जाएगा कि नए आदमी तो डर जाए, घबरा नहीं जाए, डर जाए। अल्लाह ने जन्नत में हूर पैदा की है, लाबा, और वो हूर ऐसी है जिसे अल्लाह ने जन्नत में इतना हुस्न दिया है कि जन्नत की सारी हूरें उसके मुकाबले में बेकार। ये बेकार मेरा लफ्ज है, पैगंबर का नहीं है, उसका उनका हुस्न मांद पड़ जाता। जब ये हूर मुस्कुराती है तो इसके मुस्कुराने से पूरी जन्नत मुस्कुराती है। अल्लाह ने इसे 70,000 महल दिए हैं और हर महल में 70,000 कनीजें दी। अब पता है बेटी अल्लाह ने इस हूर को ये सब क्यों दिया? क्योंकि जब तेरा हुसैन इस दुनिया में आएगा तो उस वक्त तेरी मदद के लिए ये हूर आएगी। वो जो रिवायत आप सुनते हैं ना कि शहजादी की विलादत के वक्त 4 औरतें आई और मौला की विलादत के वक्त 5 औरतें आई, वो नहीं आका हुसैन के लिए। तो घबराना नहीं। और मैं खानदान की 2 औरतों को तेरे पास छोड़े जा रहा हूं। उम्मे सलमा को बुलाया, कहा कि तुम मेरी बेटी के पास रहो, खदीजा तो नहीं है, तुम खदीजा की नियामत करो। और अपनी फूफी जनाबे सफिया को बुलाया। ये आज की रात, यही रात, यही 2 दिन खत्म हुआ, 3 की रात। और अब रात गुजर रही है नॉर्मल, ईशा के बाद खाना खाया, ये लोग सो गए। शहजादी तो खाना नहीं खाती थी, लेकिन आराम करना इस्लाम में बहुत अहम है नमाज शब से पहले। हत्ता तो बाज़ मराजी कहते हैं नमाज शब पढ़ना भी गलत है अगर पहले नींद ना ली हो। ये हमारे यहाँ का मसला नहीं है, लेकिन एक मसला। आधी रात के बाद ये 3 औरतें उठी, वुजू किया, नमाजें पढ़ने लगी। या अचानक फजर से कुछ पहले पूरा कमरा इतना रोशन हो गया कि रोशनी की वजह से जनाब उम्मे सलमा भी डर गई और जनाब सफिया भी डर गई। लेकिन शहजादी कौन है, तो वैसे ही डर नहीं। और फिर ये कि पहले से बाबा बता गए। वाकन एक इंतहाई हसीन और जमील खातून उतर के आई, अपना तारुफ कराया और कहा मैं सिर्फ इसलिए आई हूं ताकि आका हुसैन की जो विलादत होने जा रही है, ये जो लफ्ज आजकल इस्तेमाल होता है जाहिर होने जा रहे हैं, तो मैं आपकी मदद करूं। या कह के बैठी थी कि एक पर्दा गिर गया। पर्दा, ये तमाम रिवायतों में हर इमाम की मां ने ये गवाही तो दी है कि एक पर्दा गिर गया। और जैसे ही पर्दा हटा, यानी पर्दे का मतलब यह है कि खुद मां को भी पता नहीं चला कि वो बच्चा इस दुनिया में किस तरह से आया। पर्दा हटा तो आका हुसैन सिजदे में नजर आ रहे हैं और उंगली आसमान की जानिब उठी हुई है और कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना जद्दी रसूलुल्लाह व अन्ना अबी वलीउल्लाह व अन्ना अखी वलीउल्लाह व अन्ना उम्मी सय्यदतु निसाइल जन्नह। दुनिया में आके पहला जुमला हुसैन का ला इलाहा इल्लल्लाह। और करबला में जब दुनिया से जा रहे थे तो आखिरी जुमला भी यही कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसे इकबाल ने कहा कि सहरा की रेत पर अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अपने जद की नबूवत की रिसालत की गवाही दी, बाबा की विलायत की गवाही दी, भाई की इमामत की गवाही दी, माँ के तमाम जन्नत की औरतों के सरदार होने की गवाही दी। इस हूर ने उठाया, जन्नत की खुशबू लगाई, शहजादी की गोद में दिया। आखिरी जुमले मेरे, लेकिन अभी भी कुछ बातें तो रह गई हैं। और वो हूर तो बाहर चली, जनाब उम्मे सलमा और जनाब सफिया, ये पैगंबर की फूफी। जन्नतुल बकी की आपने जियारत की होगी ना, वहां उम्मुल बनीन के साथ जो खातून दफन है एक ही जगह, एक ही तो समझिए तकरीबन एक कब्र में, वो जनाब सफिया, वो भी अपने घर गई। पैगंबर तशरीफ लाते हैं और उसके बाद पैगंबर जिस वक्त ये कहते हैं कि लाओ मेरे बेटे को मेरी गोद में दो, बहुत मशहूर जुमला, इस पर मुझे एक फिक़ी मसला बताना था, आज वक्त नहीं रहा, इंशाल्लाह आइंदा फिक़ी मसला आइंदा। बस जैसे ये जुमला कहा तो उम्मे ऐमन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, बस मैं अभी बच्चे को गुस्ल दे के लाती हूं। बच्चा पैदा हो तो मुस्ताहब है ना गुस्ल देना। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा तू इसे क्या गुस्ल देगी, ये पाक व पाकीज़ा है। यानी पैगंबर फरमा रहे हैं जिसे युतहिरुकुम तत्हीरा की आयत पाक कर चुकी है, ऐ उम्मे ऐमन तू उसे कैसे पाक करने का ख्याल कर सकती है। आयत तत्हीर ने जिसको पाक किया है, लाओ बच्चे को मेरी आगोश में दो। इसके बाद 3 वाकयात आए, 3 वाकयात बहुत सारे हैं, 3 उसी दिन की बात कर रहा हूं। नहीं उस दिन नहीं, पहला उस दिन
تیسرا 5ویں دن، دوسرا 5ویں دن، تیسرا 7ویں دن اللہ نے آسمان پہ اعلان کیا حسین دنیا میں آ گئے. اے جبرائیل 7 دن تک تمہیں مسلسل پیغمبر کے گھر پہ جا کر پیغمبر کو مبارکباد دینا. 7 دن مسلسل جاؤ اور فرشتوں کی جماعت کو لے کے جاؤ. یہ تو مجلس کا بہت پرانا جملہ، اس لیے میں اس کو خالی عام طریقے سے دہراتا ہوں. فرشتوں سے کہا گیا کہ جاؤ. فرشتے کون ہیں؟ آسمان پہ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آسمان پہ رکوع کرتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ذکر خدا کرتے ہیں. ان کا ایک ہی کام ہے آسمان پر. لیکن کہا گیا کہ آج حسین دنیا میں آیا ہے، چنانچہ آج فرشتوں اپنی نمازیں چھوڑو، اپنے رکوع چھوڑو، اپنے سجدے چھوڑو، اپنا ذکر چھوڑو، اپنا تلاوت قرآن کا عمل چھوڑو. آج جا کے حسین کو مبارکباد دو. حسین کی مبارکباد دینا آج فرشتوں کی نماز سے زیادہ افضل عمل قرار پایا. لیکن ہماری آپ کی نمازیں تو آج بڑھ جائیں گی نا کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا ہے. اب یہ جو 7 دن جبرائیل آئے، 70,000 ملائکہ کو لے کے آئے. بعض روایتوں میں اتنے سارے ملائکہ کی خواہش تھی پیغمبر کو مبارکباد دینے کے لیے کہ اللہ نے پھر ان کے گروپ بنا دی. 7 دن جبرائیل کو اس لیے بھیجا کہ آج ان 70,000 کو لے کے جاؤ، یہ 70 لاکھ، آج ان 70 لاکھ، آج یہ 70 لاکھ، یہ آتے رہے. اس میں 3 واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے، 2 اور بھی ہیں. مجھے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا تھا لیکن آج وقت نہیں ہے، تو اشارتاً اور اس کے بعد ایک آخری بہت اہم بات. اشارتاً وہ کیا؟ فطرس. اب جب بھی جبرائیل آتے ہیں تو جبرائیل کا آسمان سے آنا عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. زمین و آسمان کے کیسا نور، ایک ایسی کیفیت کہ عام انسان تو محسوس نہ کرے، فرشتے محسوس کر لیتے ہیں. تو اسی میں فطرس نے دیکھ لیا. واقعہ مشہور ہے، مجھے بیان نہیں کرنا. اچھا ایک جملہ میں عرض کر دوں، اس پر کبھی اور محرم کی مجلسوں میں یا رمضان کی مجلسوں میں بات ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ تو میرے پاس بڑے بڑے موقع جشن کے ہوتے ہیں، اس میں موضوع سے ہٹنا اچھا نہیں. فطرس گناہگار، فرشتے گناہ کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے. فرشتہ گناہ تو نہیں کر سکتا. صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بعض علماء کا ایک جواب، اپنی تفصیل نہیں بتا رہا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں بعض غیر فرشتوں کو بھی شامل کر کے فرشتوں کا حصہ بنا دیا، جس کی سب سے واضح مثال شیطان ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الفاسقین، کی یہ فاسقوں سے ہو گیا. لیکن کیوں؟ کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا. اور یہ بھی قرآن نے کہا وہ جن تھا، کان من الجن، وہ جن تھا. قرآن کہتا ہے شیطان جن تھا. تو حکم تو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا سجدے کو. شیطان کو تو یہ حکم ملے گی نہیں، وہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں. نیشنلٹی دے دی جاتی ہے کبھی کبھار باہر والوں کو بھی. یہ ہے مسئلہ کہ کچھ جن ایسے تھے، بہت زیادہ نہیں، اتنے معمولی کم، ان کو فرشتہ ہی اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ تم فرشتے نہیں ہو لیکن فرشتوں میں رہو، اور جو فرشتوں کے لیے حکم آئے گا وہ تمہارے لیے بھی آئے گا. اب یہ میں بحث میں پڑھے بغیر ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں. فطرس. اچھا فطرس پر یہ عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے فطرس کا واقعہ پڑھ نہیں رہا ہوں، اسی لیے تو آئے نا کہ ایک دن اس نے اپنے آپ پہ فخر کر لیا. یہ خود بتا رہا ہے یہ بات کہ یہ اصل میں فرشتہ نہیں تھا، شاید جن تھا. فخر کیا، مجھ جیسا کون ہوگا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں لیکن فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گیا، فرشتوں سے بھی بہتر ہو گیا. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، چاہے دولت پر ہو، چاہے خاندان پر ہو، چاہے عبادت پر ہو، چاہے علم پر ہو. بس یہ پسند نہیں آیا کہ تمہیں تو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا، فرشتوں کے ساتھ رکھا گیا، تم تکبر کرنے لگے. چنانچہ اس کے اوپر عذاب آیا اور اس کو پھینک دیا گیا. اب صرف ایک جملے کے لیے میں نے چند جملے کہے، ورنہ وقت بالکل نہیں ہے. آخری جملے سنی. اب یہ پڑھا ہوا ہے اس جزیرے میں، آپ نے سنا ہے فطرس آیا، اور آنے کے بعد جبرائیل پیغمبر کی اجازت سے اس کے جسم کو آقا حسین کے جسم سے مس کرتے ہیں، اور بالوں پر پیدا ہوئے. جیسے ہی اس کو دوبارہ بالوں پر یعنی پر وہ ونگز ملے، وہ آسمان کی جانب اڑتا ہوا گیا اور ایک جملہ کہتا ہوا گیا، مثلی من انا عتیق الحسین. ارے مجھ جیسا آج کون ہوگا؟ میں تو وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کیا. اچھا اب میرا ایک سوال، یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا نکتہ تو بہت مشہور، میلبرن میں آپ نے اور
کئی علماء سے سنا بھی ہوگا، لیکن میرا تو طریقہ ہے کہ میں کسی کی محنت پہ نہ چوری کرتا ہوں نہ ڈاکہ ڈالتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ کس کی محنت ہے۔ علامہ ذیشان دریاوازی صاحب اکثر یہ جملہ ابوظہبی میں پڑھا کرتے، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے نا، اور سانپ کاٹ لے کسی کو تو وہ رسی بھی اس کو نظر آئے گی تو ڈر جاتا ہے سانپ نہ ہونا، یہ ہوتا ہے نا۔ اے جبرائیل، اے فطرس، ابھی تو نے فخر کیا، اور ابھی کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے فخر کیا کہ میں مجھ جیسا کون، میں اتنا بڑا فرشتوں کے اندر بھی، تو تجھ پر اتنا عذاب آیا، اور بڑی مشکل سے تیری یہ غلطی حسین کے تصدق میں معاف ہوئی، تو دوبارہ تو وہی غلطی کرنے لگا۔ مجھے میں نے 2 دن پہلے مجلس میں کہا بائی پاس کا آپریشن اس لیے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ مغز والی نہاری اور پائے اور پراٹھے کھانے لگے، ابھی ابھی تو تیری غلطی معاف ہوئی اتنی مشکل سے، فخر کی وجہ سے، اور دوبارہ تو کہنے لگا مجھ جیسا کون ہوگا۔ تو فطرس کہے گا یہ پورا جملہ تو سنو، میں نے خالی یہ نہیں کہا مجھ جیسا کون ہوگا، میں نے کہا انا عتیق الحسین، میں وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کیا۔ اپنی ذات پر فخر کرو تو عذاب خدا کے حقدار، اور حسین سے نسبت پہ فخر کرو تو رحمت خدا کے حقدار۔ میں نے نسبت حسین سے دی ہے، جو حسین سے اپنے آپ کو ملا دے اب اسے حق ہے فخر کرنے کا، جتنی بار بھی فخر کرے۔ لیکن پہلے دن فطرس، 5ویں دن سلسائیل، سلسائیل بھی ایک ایسے ہی فرشتہ، اس پر بھی عذاب، وہ بھی پڑا ہوا تھا ایک جگہ پہ، اس کو اٹھا کے لائے جبرائیل، جب وہ روزانہ آ رہے ہیں 5ویں دن آئے، سلسائیل اٹھا کے لائے، اور وہ ایسا تھا گوشت کا لوتھڑا، یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے گوشت کا لوتھڑا، روایت کا لفظ ہے، پر تو چھین لیے گا کہ یہ وہ فرشتہ نہیں ہے گوشت کا لوتھڑا، لفظ بتا رہا ہے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے۔ تو وہی جو ایک اعتراض تھا میں نے اس کا جواب اشارتاً دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو، گہوارے سے مس کیا، بالوں پر پیدا ہوا وہ ہو رہا۔ 7ویں دن جو جبرائیل آئے تو دردائیل، یہ الگ الگ نام ہے، فطرس، سلسائیل، دردائیل، وہ ایک فرشتہ، اس کے اوپر بھی کہیں عذاب تھا، وہ کسی جزیرے میں تھا، ہر مرتبہ جبرائیل الگ راستے سے آئے اس کو اٹھا کے لے آئے، نہیں اس کو اٹھا کے نہیں لائے، اس پر تو اللہ کا بڑا سخت عذاب تھا، اس نے تو اللہ کے قدرت پہ شک کیا تھا، وہ واقعہ بہت دلچسپ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، وہ وہیں رہا۔ جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ دردائیل وہاں پڑا ہوا اور اتنا کمزور ہے کہ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے، ڈر لگتا ہے نا، بعض بوڑھے لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں ڈر لگتا ہے ان کو اٹھائے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے، تو وہ جبرائیل کہہ رہا ہے اٹھانے کی ہمت بھی نہیں۔ پیغمبر نے حسین کو گہوارے میں سے نکالا، اور جدھر جبرائیل نے بتایا تھا کہ دردائیل نے اس کا رخ کر کے کہا خدا بندہ میرے حسین کا واسطہ اس کی غلطی کو معاف فرما، اور ادھر یہ جملہ کہا ادھر دردائیل اڑتا ہوا مدینے میں آ گیا، یا رسول اللہ آپ نے دعا ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے میری ساری غلطی معاف کر کے سارے بالوں پر واپس کر دیے۔ اب یہ 7 دن میں ہو سکتا ہے 7 واقعات پیش آئیں، مجھے تو 3 روایتیں ملی، اس میں 3 پیغام ہیں، یہ ایک جیسے واقعات نہیں ہے کہ آپ نے کہا آقا حسین وہ ہیں کہ جن کی اتنی فضیلت ہے کہ جن فرشتوں پہ عذاب آیا وہ 3 فرشتے تھے اللہ نے ان کا عذاب دور کیا، نہیں، اس میں 3 پیغام دیے۔ کیا پیغام دیے؟ کہا حسین کی عظمت کو پہچانو، پہلا فرشتہ حسین کے جسم سے مس ہوا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، دوسرا حسین کے جسم سے مس نہ ہوا، فقط تبرکات سے مس ہوا، وہ گہوارہ جس میں حسین ہے، حسین کا جسم نہیں ہے۔ پیغام دیا کہ خالی حسین نہیں، جو چیز حسین سے نسبت رکھے وہ تمہاری دعائیں قبول کرواتی ہے، حاجتیں پوری کرواتی ہے، چاہے وہ یہ زری ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تابوت ہو، چاہے وہ زلجنہ ہو، کہ جو بھی حسین کی تبرکات ہیں۔ اور تیسرا پیغام کیا تھا؟ ارے اگر تبرکات تک بھی نہیں جا سکتے، حسین تک بھی نہیں جا سکتے، تم وہاں ہو، حسین یہاں ہے، یہاں بھی حسین کے وسیلے سے دعا کرو تو سینکڑوں میل دور کا فاصلہ رکاوٹ نہیں بنے گا، جہاں یا حسین کہو گے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ 3 بہت اہم پیغام ہیں۔ خالی حسین کا جسم نہیں، عظمت ہے حسین کو پہچانو۔ یہ خاک شفا، یہ شفا بنی کیسے؟ حسین سے مس ہونے والی چیز، حسین سے نسبت رکھنے والی چیز، ارے خالی حسین کا لفظ تمہاری زبان پہ آ جائے۔ دردائیل سینکڑوں میل دور تھا،
حسین کا سکہ چلتا ہے اس کائنات میں. اب یہاں حیدرآباد دکن کے کچھ مومنین نظر آ رہے ہیں, وہاں یہ دورے کے مجالس میں ایک واقعہ بہت پڑھا جاتا ہے نا کہ علامہ ہلی کو ذرا شک ہوا کہ 90 حجوں کا ثواب ایک زیارت میں کیسے ملے, تو بادشاہ کا واقعہ اور بڑھیا کا واقعہ, اور اس نے بکری ذبح کی, اور یہی آخری پیغام امام زمانہ کا تھا. وہ واقعہ امام کا ہے نا کہ جو کچھ بکری کے پاس تھا اس نے خدا کے لیے قربان کر دیا. اب جو کچھ خدا کے پاس ہے مال خدا ہے, خالق خدا ہے, رازق خدا ہے, رب خدا ہے, الہ خدا ہے, معبود خدا ہے, مسجود خدا ہے, لیکن احسان فراموش نہیں ہے, خدا قدر کرنے والا ہے. حسین نے میرے نام پہ سب قربان کر دیا, اور میں حسین کے نام پہ ہر ایک کا مسئلہ حل کروں گا, چاہے وہ آج کا مومن کیوں نہ ہو. نام حسین ہی کائنات کو چلا رہا ہے.